नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला की मार्फत इसके इस खूबसूरत सफ़र में आप सबको खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं व लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला के लिए हैं खूबसूरत खूबसूरत नाम, तो उन्हें उन खूबसूरत खूबसूरत नामों से पुकारो। आज इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत नाम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे, और वो है अल अलीम, बहुत ही ज़्यादा जानने वाला, द ऑल नोइंग। आप देखिए कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा हमारी तरबियत के लिए, साथ ही हमारी रहनुमाई के लिए कुरान पाक नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला वो अजीम ज़ात है जिसने हमें भेजा, हमारे लिए रहनुमाई का इंतज़ाम फरमाया, और वो हमारे शरक से ज़्यादा करीब है। हमारी लिए सारे इंतज़ामात फरमा के हमें ऐसे छोड़ नहीं दिया, हमारी मुकम्मल जो है ना वो हिफाजत फरमाता है। आप अगर आयतल कुर्सी ही समझ लें, और उसमें भी अल्लाह की इतनी 26 सिफ़ात बयान हुई हुई हैं, तो आप देखते हैं कि अल्लाह ताला इस कदर अलीम है, उसको तो ना ऊँग आती है ना नींद, वो हमारी हिफाजत फरमा रहा है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला इस कदर अजीम है कि वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हमारी हिफाजत फरमा रहा है, और उसने हमारे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया, हमारे लिए हर चीज़ को मुसख्खर किया, और हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो आप देखिए कि ये अल्लाह ताला का वो खूबसूरत नाम अल अलीम, कि वो हर चीज़ के बारे में फिर जानता भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अला यालमु मन खलक, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया। तो उसने तो हमें पैदा किया, वो हमारी हर चीज़ से वाकिफ़ है कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या पसंद है, हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम किस नीयत और इरादे से करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि वो अल अलीम है। तो वो खूब जानने वाला है, अल अलीम फ़ईल के वज़न पे, यानी कि बहुत ज़्यादा जानने वाला, मतलब हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। आप देखिए कि वो ज़ात जिसका इल्म हर चीज़ पर मुहीत है, और आप देखिए कि कोई उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकता, इस कदर उसको हर चीज़ का इल्म है। आप देखें कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना अल अलीम, वो आलिमुल गैब और शहादा है, कि अल्लाह ताला सुभान अल्लाह हाजिर और गैब दोनों को मुकम्मल तौर पे जानता है। शाहिद और पोशीदा, यानी कि कोई बातिनी चीज़ें हैं उसको भी वो जानता है, कोई ज़ाहिरी चीज़ें हैं उसको भी वो जानता है। इस कदर उसका जो नॉलेज है ना वो कंप्लीट है, यानी कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर पहाड़ में भी कोई चिड़िया, कोई जानवर, कोई परेशान, कोई हाल, कहीं भी कोई बैठा हुआ है, अल्लाह ताला को उसकी खबर है। आसमान में उड़ने वाला परिंदा है, समंदर में तैरने वाली मछलियाँ हैं, अल्लाह ताला को हर मखलूक का इल्म है, इस कदर वो अजीम ज़ात है। तो आप देखिए कि उसको हर चीज़ का इल्म है, और इवन के कुरान में आता है कि एक पत्ता भी जो है ना नहीं गिरता, लेकिन अल्लाह को उसका इल्म होता है। तो आप सोचें कि किस कदर, हमें तो पता ही नहीं, हम एक दरख्त के पत्ते नहीं गिन सकते। आप सोचें रेत हाथ में हो तो उसके दाने नहीं गिन सकते, सर के बाल नहीं गिन सकते, हमें तो पता ही नहीं है। अल्लाह ताला को उसका भी इल्म है, वो बहुत अजीम ज़ात है, उसे हर चीज़ का पता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं नेक्स्ट, अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या नहीं देखा तुमने कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में। क्या तुमने देखा कि इंसान अगर गौर फिक्र करे और सोचे कि अल्लाह ताला को तो इल्म है जो आसमानों ज़मीन में है, आसमान में क्या है, ज़मीन में क्या है, अपना नबातात देखें, हैवानात देखें, फल देखें, फूल देखें, समंदर देखें, पहाड़ देखें, समंदर में मछलियाँ देखें, उसको हर चीज़ का इल्म है। अब देखें कि काली रात को काली पहाड़ पर काली चूंटी के अंदर भी चलने वाले एहसासात, जज्बात वो जानता है, उसको रिस्क दे रहा है, वो किस उससे गुजर रही है, अल्लाह ताला उसको जानता है, इस कदर वो अजीम ज़ात है।
ہم امیجن نہیں کر سکتے نا، ہمیں ایک وقت میں وہی نظر آتا ہے یا ہم وہی جانتے ہیں جتنی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بیک وقت ہر مخلوق کا حال جان رہا ہے، جو بھی اس نے پیدا کیا. اور یہ صرف ہماری گیلیکسی نہیں ہے جس میں ہم ملکی وے پہ رہتے ہیں، اور ایک زمین ہے جس کے بارے میں اتنی ملین بلین گیلیکسیز ہیں جو ہم نے ابھی ریسرچ ہی نہیں کی، اور اس کے بارے میں بھی وہ علم رکھتا ہے. اس قدر بڑی کائنات کا ممالک ہے اور وہ ہر چیز جانتا ہے. بہت بہت عظیم ذات ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ زمین کے عظیم پیمانے، آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے آپ کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس آپ کے اندر بلڈ ہوگا، اور آپ کہیں گے واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم ہے کہ زمین کے عظیم پیمانے، پہاڑوں کے وزن کو بھی وہ جانتا ہے. اور آپ دیکھیں کس قدر اس کا جو ہے نا بیلنس سسٹم ہے. اگر پہاڑ نہ ہو ہماری زمین میں تو وہ ہچکولے کھائے، ہم اتنا سکون سے نہ بیٹھے ہوں، بلکہ ہر وقت ہم باؤنس کر رہے ہوتے، سٹیبل نہ ہوتی زمین. اسی طرح سمندر میں کتنا لیٹر پانی ہے، آپ سوچیں کہ اس کو بھی وہ جانتا ہے. اور کون سا سمندر جس میں کڑوا اور میٹھا پانی کی مثال بھی وہ بیان کرتا ہے کہ دونوں میٹھے اور کڑوا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپس میں مکس نہیں ہوتے، ان کی کیمیکل کمپوزیشن ایسی ہوتی ہے. لیکن کائنات میں غور و فکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں کس کس چیز کو سکھاتے ہیں. تو اس کو یہ بھی پتا ہے، اور آف کورس اس نے پیدا جو کیا ہے، اس نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، دریاؤں کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو وہ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہوگا؟ خوب علم رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ کائنات کے بارے میں جو جتنے بھی ذرات ہیں، نیکسٹ کہ پتوں کی تعداد کتنی ہے، ریت کے ذرات کتنے ہیں، ایون پانی کے قطرے کتنے ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. سبحان اللہ. اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ کون اس تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے، اور جو نہیں کر رہا اس کا بھی پتہ ہے. کون اندھیرے میں کوئی کام کرتا ہے، اکیلے میں کمرہ بند کر کے خاموشی سے، اس کا بھی اس کو علم ہے. اور کوئی سب کے سامنے کھلے عام، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس نیت اور ارادے سے. ہم کسی کی نیت کے بارے میں ججمنٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بہت پول کھولے ہیں نا. انسان کے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ان کی مسجد کو نہ افتتاح کریں، آپ یہ نہ کریں، یہ پکے جھوٹے ہیں، کافر ہیں، ان کی بات نہ مانیں. بندہ کہتا ہے یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے. کیونکہ منافقین کے اندر کچھ باہر کچھ، وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو آپس میں ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو آپ سوچیں کہ کس قدر وہ جانتا ہے نا، اور اس نے اسی کے مطابق کس قدر اپنا جو علم ہے وہ کھل کے ایکسپلین کیا ہمیں قرآن میں، اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کس قدر ہر چیز کا جاننے والا ہے. آپ دیکھیں کہ نیکسٹ گیپ کی جو راز ہے نا، جو صرف اسی کے پاس ہے. یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، کہ عالم امور کچھ ایسے ہوں گے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں کو اللہ نے عالم ارواح میں اکٹھا کیا اور پوچھا الستُ بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا سب کا باپ، رب؟ تو سب نے کہا کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس کے بعد زمین میں انسان آتا گیا، اس کے پیرنٹس نے اس کو پھر جیسے تیسے کرسچن، مجوسی، اور پھر وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہمارے جو عالم ارواح کے بعد اب جو ہماری موت آئے گی اور ہم قبر میں برزخ میں جائیں گے، اور ابھی جو لوگ جا چکے ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے. لیکن وہ جانتا ہے کہ قبروں میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور آگے جو قیامت کے امور ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. وہ اس قدر غیب کا علم رکھتا ہے، سارے راز جو ہیں اسی کے پاس ہیں. یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اور قیامت کب آئے گی اس کا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہر انسان کی موت کا وقت، قیامت کس گھڑی آئے گی، اور اس کی جو قسمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور صرف اللہ کو پتہ ہے. انسان کے دعائیں کرتا ہے اپنی طرف سے، لیکن وہ بہتری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کو بہت زیادہ مال مل گیا نا تو یہ بہت زیادہ فخر میں آ جائے گا، اور اس کو اس آزمائش میں ڈالو تاکہ یہ اللہ کے قریب ہو. تو وہ زیادہ جانتا ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ کیا، کیونکہ وہ العلیم ہے، اسے زیادہ پتہ ہے کہ کس کو کس ٹائپ کی، کتنے لیول کی آزمائش دینی ہے اور کب تک دینی ہے. اس سے زیادہ نہیں یہ برداشت کر سکے گا. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اس کی ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے. موت کا وقت کب آئے گا، پھر آگے پلسرات پہ اور آخرت کے مراحل، اور پھر قیامت، اور پھر پہلا سور پھونکا جائے گا، اور پھر 40 کا گیپ ہوگا، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ بھی نہیں پتا. کئی لوگ کہتے ہیں 40 سال ہیں، 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ
جو پاسٹ میں ہو چکا، ماضی میں، اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے یعنی کہ ہمارے ساتھ، اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو فیوچر میں ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری موت آنی ہے ہماری قبر میں، اور پھر اس کے بعد وہ تمام امور کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ وہ العلیم ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم ہے کہ وہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر ہم اس کائنات میں رہتے ہوئے کچھ بھی جو ہے نا کس نیت اور ارادے اور شوق سے کوئی کام کرتے ہیں، اس کو وہ جانتا ہے۔ ہم صبر کرتے ہیں، ہم مشکل برداشت کرتے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن لے آئے گا۔ جتنے بھی علم کے مراتب ہیں نا، اور جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا اور اس نے کیا کیا پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا، کہ اللہ تعالیٰ کا سارا علم لوح محفوظ میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کن کن چیزوں کو اس نے، اور کہ کیا ہونے والا ہے، اور کیا اس کی، میں کہتی ہوں کس قدر آرگنائز سسٹم ہے نا اللہ تعالیٰ کا، پاک پروردگار کا۔ اور جب ہماری قسمتیں اتنے ہزار سال پہلے لکھی جا چکی، اور پھر انسان کہتا ہے اچھا مجھے رزق کہاں سے ملے گا، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جس کو ہم مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیتے ہیں، تو تم ان کو نہ قتل کرو، ہم اسے رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ موت جو ہے نا جس طرح پکڑ لیتی ہے، رزق بھی تمہیں پا لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو دینا ہے، اس نے لکھا ہوا ہے ہر چیز، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جس تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا اس نے کیا کیا پیدا کیا۔ آپ امیجن کریں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی مشیت، اس کی آرگنائزیشن، سبحان اللہ، اور اس کی تخلیق، اور اس کے تخلیق کے بھی مقصد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جگہ ہاں محفوظ ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ جب قلم، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں، آدم علیہ السلام، قلم، جنت عدن اور عرش۔ قلم کی تخلیق کے ٹائم پہ نیکسٹ، اور تقدیر کا آغاز لکھنے سے پہلے اس نے زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور حکم دیا کہ وہ سب کچھ لکھ دے جو شروع سے لے کر آخر تک ہونے والا ہے، کہ تو لکھ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے سب کچھ لکھنا شروع کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال بھی اس طرح لکھے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہماری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، کرامن کاتبین جو ہیں ہماری ہر چیز نوٹ کر رہی ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان قیامت کے دن نہیں کہہ سکے گا ہائے اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ بات نہیں کی تھی، ایسے ہی لکھی گئی ہے۔ نہیں، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ابھی جو میں بول رہی ہوں ابھی نوٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ بیچ میں کلاس سے بات کریں تو بھی نوٹ ہو رہا ہے، کس دل کے ساتھ آپ کلاس لے رہے ہیں، آپ کی کتنی توجہ ہے، کیا آپ کی نیت ہے، ارادہ ہے، مجھے تو نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ کوئی ایفرٹ کر رہا ہے۔ سو آپ دیکھیں کہ کس کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس نے ہماری قسمتیں لکھ دی اور ہمارے ساتھ ہونے والے معاملات لکھ دیے۔ اب نیکسٹ دیکھیں کہ انسانی زندگی کا جو ہر لمحہ ہے نا، اور ایک ایک مومنٹ جو ہم گزار رہے ہیں، سب کا تمام اعمال سے بھرپور، ہر طرف جو ہے نا واقف انسانی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا محفوظ ہے، اور وہ جانتا ہے کس چیز میں میرے بندے کے لیے بہتری ہے۔ تو تمام اعمال سے جو پوری طرح واقف ہے کہ کس کے لیے کیا بہتری فرمانی ہے، اس کے لیے وہ بہتری فرما دیتا ہے۔ اس قدر وہ عظیم ذات ہے۔ تو آپ کبھی نہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے جو ہے اس کو کیا پتا، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ وہ کس ٹائم کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس قدر عظیم ذات۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، کیا کھلانا پلانا اور اس کے ساتھ کیا عمل کرنا ہے، اور کس ٹائم کس کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نصیر بھی ہے نا، مدد کرتا ہے انسان کی۔ تو انسان اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اتنا ہی کرتا ہے جتنا اس کو اللہ نے علم دیا۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ٹائم پہ بھی جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو بتایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے اس کو پیدا کریں گے جو زمین میں خون ریزیاں کریں گے۔ فرشتوں کا علم لمیٹڈ تھا نا، کیونکہ پہلے جن تھے تو انہیں لگا کہ شاید ابھی دوبارہ ایسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو کی تخلیق کے بعد انہیں وہ سارے علوم سکھائے، اور پھر بتایا کہ ان کو بتاؤ وہ علوم، اور وہ علوم انسانوں کو سکھائے گئے۔ آپ دیکھیں رہتی دنیا تک انسان کا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر بنا لیتا ہے،
وہ جہاز اڑا لیتا ہے آسمان کائنات میں. آپ دیکھیں سیٹلائٹ اور کتنی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. یہ سارے وہ علوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے. وہ اصل علم کا منبع ہے. اس کے احاطے میں سارے علوم ہیں اور وہ اس نے انسان کو سکھائے ہر لمحہ. تو انسانوں کے تمام اعمال سے پوری طرح وہ واقف ہے. انسانوں کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. اسے پتہ ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کے نام میں سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو جائے انسان، کہ اس نے میرے لیے جو کچھ مجھے جہاں پیدا کیا، جیسے کیا، جس ماحول میں رکھا، کیا سکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، اس میں اللہ کو زیادہ پتہ ہے نا. وہ علیم ہے، اس میں بہتری ہے میری. تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں، کیونکہ وہ انسان کے ساتھ آسانی مہربانی کا معاملہ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ کہ زبان کی کوئی قید نہیں، کہ اگر انسان کہ کوئی اسپینش میں بات کر رہا ہے، کوئی چائنیز جیپنیز میں بات، ہمیں نہیں سمجھ آتی زبانیں نا. ایون کہ قرآن کی عربی کے ٹائم پہ بھی کئی لوگوں کو ظاہر ہے ہماری لینگویج نہیں ہے تو سمجھ نہیں آتی، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں آپس میں باتیں شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں سمجھ تو آنی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ زبان کی کوئی قید نہیں اس کے ہاں، چاہے انسان اردو میں، انگلش میں، اسپینش، چائنیز میں دعا کرے، وہ ہر زبان کو جانتا ہے. کوئی انسان کوئی بھی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر سمجھتا ہے اور جانتا ہے. میں اکثر حیران ہوتی ہوں کہ جو چونٹی نے کہا تھا حضرت سلیمان کو کہ اپنے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ نہیں تو سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے گا. میں کہتی ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس حضرت سلیمان کو یہ سکھایا تھا کہ وہ جانوروں کا جو بولیاں وہ جانتے ہیں، لیکن اس چونٹی کی اس چھوٹی سی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام اس کو سمجھ گئے، وہ بچ گئی. تو اس پہ وہ مسکرائے، تبسم فرمایا اور انہوں نے شکر ادا کیا. تو آپ دیکھیں کہ کس نے اس چونٹی کو یہ علم دیا تھا کہ وہ الرٹ ہو جائے اور سلیمان کے لشکر سے جو ہے نا اپنی پوری ان کو کہے کہ تم لوگ بلوں میں گھس جاؤ، وہ تمہیں رون دے گا لشکر. تو آپ سوچیں کہ کس نے اس کو سکھایا تھا پروٹیکشن. یہ سب اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور کیونکہ وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا فائدہ مند ہے، تو وہ علم اس نے انسان کو سکھایا. قوت گویائی بھی سکھائی، سمجھنے کی صلاحیت بھی سکھائی. آج آپ دیکھیں کمپیوٹر میں کتنے لوگ کہاں کہاں نکل گئے، اے آئی کا دور آ گیا. یہ علوم کس طرح سکھائے گے انسان کو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، اور انسان بڑا اس پہ علم کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی اور میں اس پہ نہیں. یہ علیم کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے وہ علوم ہے جو اس نے ہمیں سکھائے. تو آپ دیکھیں کہ وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، پھر ہم اس پر تکبر کرتے ہیں تو وہ بھی وہ جانتا ہے، یا علم میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، وہ بھی وہ جانتا ہے. پھر آپ دیکھیں نیکسٹ کہ دلوں کی پوشیدہ راز بھی وہ جانتا ہے، کہ وہ ذات انسان کے اندرونی کیفیت سے بھی بخوبی واقف ہے. جو بھی آپ کے اندر چل رہی ہے، آپ کی نیتیں، خیالات، ارادے، سرگوشیاں، مطلب آپ گمان کیسا کر رہے ہیں، اس سب کا وہ علم رکھتا ہے. جس طرح قرآن میں آتا ہے نا، بعض گمان بھی جو ہے نا وہ برے ہوتے ہیں، اور ان کی بھی پوچھ ہے نا، کیونکہ کیسے پتہ چلے گا اس نے برا گمان کیا ہے؟ پتہ تب چلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس نیت سے پلاٹنگ پلاننگ کر رہا ہے اور اس کی کیا ارادے ہیں. تو اس لیے گمان پر بھی چیک ہے، گمان کے بارے میں بھی پوچھ ہے، اور برے گمان کے بارے میں تو پکڑ ہے. تو آپ سوچیں کہ جو خیالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اس پر تو نہیں ہے، ہم زبان پہ نہیں لاتے، لیکن جس پہ ہم اوور تھنکنگ پرپزلی کرتے ہیں اور پلاٹنگ کرتے ہیں نیگیٹو، وہ سارے گمان یا بدگمانی جسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پوچھ ہے، وہ بھی گناہوں میں شامل ہوتی ہے. تو کیا نیت ہے، کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے، کیا سرگوشی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ دو آپس میں بات کریں، تیسرا ان میں اللہ موجود ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں چار بات کریں، پانچواں اللہ تعالیٰ، کبھی انسان یہ نہ سمجھے کہ ایسا مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ دیکھیں کہ کس قدر انسان جو ہے نا اگر برائی کرنے کے لیے دروازے سارے بند کر لیتے ہیں، حرام راستے کی طرف جائے، اور کہتے ہیں ہائے فلانے کو پتہ نہ چل جائے، فلانے کو نہ پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں میرے سے شرم نہیں آئی، تمہیں یہ نہیں لگا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں، پہچان رہا ہوں، اور میں جو ہے وہ اس چیز کا علم رکھتا ہوں. تو نیتیں، خیالات، ارادے، سرگوشیاں سب کا وہ جاننے والا ہے، اس قدر وہ علیم ہے. تو ہم اس سے اپنے لیے عملی نکات کیا نکالتے ہیں اس نام سے کہ وہ تو علیم ہے. نیکسٹ ایک تو میں نے بتایا کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، علم کا تکبر نہیں کرنا، نفع مند علم کو حاصل کرنا ہے، حریص بنے اس کے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے.
اور آپ اگر دیکھیں سورۃ نور میں جو علم کی مثال ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ علم ہے جس کو حاصل کر کے آپ اپنے ایمان کو منور کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم آپ کو دیا ہے۔ آپ کا ایمان اسٹرانگ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے ایفرٹ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم ہے کہ جو ہمارے لیے ہمارے علم کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سکھایا کل ربی زدنی علما، علم میں اضافے کی دعا مانگو، تو وہ علم میں نافع ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سارے علوم آپ سیکھیں، بہت اچھی بات ہے، دنیا میں فائدے حاصل ہوتی ہیں، لیکن ایسے علوم سیکھیں جس سے آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہو۔ دین کا علم حاصل کریں، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ نفع مند علم کے حصول کے لیے حریص بنے، اس کو حاصل کریں، مشکل آ رہی ہے تو اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے علم حاصل کرنے والے لوگ۔ پھر آپ اس نام سے کیا سیکھیں گے اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں علم حاصل کیا جائے، جو کہ الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ روز اللہ کا ایک نام سیکھتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمارے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمارے اندر آتا ہے۔ ہم کس قدر اس پر فوکس کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، تو اس علم کو حاصل کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جتنا جتنا ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں، ہماری ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہماری جو سوچ اور ارادہ ہے، اور جو اسپیشلی اس کی محبت ہے کس کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے اور ہماری زندگی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس کی ذات صفات کو جانیے، قرآن میں اس کی ہدایت کی جو باتیں احکامات ہیں اس کو جانیے، کائنات پر غور و فکر کر کے یہ جانیے کہ اس نے بس پیدا نہیں کی ایسی اٹھ کے، اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، اتنا کچھ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کے طریقے بھی آنے چاہیے نا۔ پھر ہمیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے کیا اہمیت دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم جو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں، اور جتنا اس نے علم آپ کو دے دیا الحمدللہ، چیزیں قریدنے کی کوشش نہ کریں، تجسس نہ کریں، علم پر تکبر نہ کریں، عاجزی اختیار کریں، اور علم کو مزید حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، قرآن میں ریمائنڈر دیتا ہے کہ میرا بندہ بچ جائے، اس کو اس چیز کی نالج ہو جائے کہ ایسے نہیں کرنا، جہنم میں جاؤ گے، یہ کمال کر لو، جنت میں جاؤ گے۔ کس قدر قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، موٹیویشن کے لیے، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کس قدر خوبصورت، جو نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، سبحان اللہ۔ آپ کسی نہروں والے ملک میں چلے جائیں تو آپ کہتے ہیں کیا بیوٹیفل، کیا خوبصورت سینری ہے، لیکن وہ جنت اس قدر خوبصورت ہوگی، تو اس کا علم اس نے ہمیں کیوں دیا جنت کا، یا جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں الرٹ کیا، اور آگ کے بارے میں اس طرح کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا کہ جب جہنم بھر جائے گی تو وہ کہے گی حل من مزید، ہے ابھی اور بھی کوئی ہے کوئی رہ گیا، مطلب ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے، یعنی کہ میں فل ہو گئی ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ استغفر اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا علم دیتے ہیں کہ تم اس علم کو حاصل کرو جو میں نے تمہیں قرآن کے ذریعے دیا، کائنات پر غور و فکر کرو اور مجھے جاننے کی کوشش کرو۔ اور اس نے اپنا علم خود دیا کہ وہ کیا کیا ناموں کے ذریعے، کہیں آتا ہے عزیز الغفور ہے، عزیز الرحمان ہے، اور کس قدر وہ معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اللہ کے نام، اس کی صفات۔ پھر ہم یہ سب چیزیں اس نے ہمیں علوم سکھائے اور احکامات بتائے، تاکہ دنیا میں جو اس نے ہمیں بھیجا نا، تو بھیج کے اس نے خاص کرم کیا اور ہمیں علوم سکھائے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ انسان کا علم ہے جو اسے اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور جو شیطان تھا اس میں یہی فرق تھا۔ آدم نے جو ہے وہ توبہ کر لی اور عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے، لیکن شیطان نے، اس نے تو تکبر کیا اور کوئی نہیں سوری واری کیا، بلکہ اس نے کہا میں بھکاؤں گا انہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ تو علم جب آ جائے نا انسان کے اندر، تو انسان کبھی بھی مغرور نہ ہو، اور ہمیشہ اللہ کی، جو اللہ نے اگر قرآن میں فرما دیا نا، ہمیں علم دے دیا کہ تکبر نہیں کرنا، تو انسان بچ جائے۔ پھر کیوں انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے؟ اس علم کو جاننے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ وہ العلیم ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ حکم میرے لیے کیوں ضروری تھا، تو اس نے قرآن میں مینشن کر دیا۔ اب اگر میں اپنی عقل سمجھ کے مطابق اس پہ نہیں عمل کرتی، یا اپنا میں نے الہ بنایا ہوا اپنی نفس کو، اور میں اپنی بات مانوں گی، تو پھر میرے لیے بہت نقصان ہو جائے گا آخرت میں۔ تو اس علیم کو زیادہ پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے لیے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، فار ایگزامپل غیبت کرنا ٹھیک نہیں ہے، حجاب نہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور کس قدر، حالانکہ آپ دیکھیں جتنے بھی احکامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا فائدہ ہی رکھا ہوا ہے،
کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، وسیع علم کی بنا پر ہمیں بتائی، سکھائی۔ اب اگر انسان اس علم کو حاصل نہ کرے، اپنا محاسبہ نہ کرے اور یہ فکر ہی نہ کرے کہ علم حاصل کرنا چاہیے اور نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ایمان کیسے نظر آتے ہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق عمل صالح سے ہے نا، کہ عمل نظر آ نہیں سکتا جب تک کہ ایمان خوبصورت نہ ہو، اور ایمان خوبصورت ہو نہیں سکتا جب تک کہ علم جو ہے نا نافع علم نہ سیکھا جائے۔ تو یہ خوبصورت نام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا علم حاصل کرے، اس کی معرفت حاصل کرے اور ان چیزوں سے بچ جائے جو اس نے منع کی، اور ان پر عمل کرے جو اس نے ہمیں احکامات دیے، کیونکہ وہ العلیم ہے، اسے زیادہ پتہ ہے ہمارے لیے کیا بہتری ہے۔ علم کے لیے حریص ہو، علم حاصل کر کے تکبر نہیں کرنا، عاجزی اپنانی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور علم کو پھیلانا ہے کہ صدقہ جاریہ میں آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا جو نامہ مال ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے آگے بھی فائدہ دیں گی، کہ ہم قبر میں چلے جائیں لیکن ہمیں دنیا میں کام کیے ہوں گے تو ہمیں قبر میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک نیک اولاد ہے، ایک مال ہے جو ہم انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور ایک جو ہے نا علم ہے، جو کہ علم اس نے حاصل کیا اور آگے پھیلایا۔ تو اس علم کو پھیلانے میں یاد رکھیں، ہمیشہ عاجزی اپنائیں، تکبر نہ کریں اور نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں قاری قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس سے کہا جائے گا نہیں، تمہاری نیت جو تھی نا کہ تم یہ تھی کہ تم کہو گے میں قاری قرآن کہلاؤں اور میری جو ہے نا اسٹیٹس بڑھے اور میری ویلیو اور لوگ میری تعریف کریں، تو اس کو بے شک اس نے قرآن میں بہت ایفرٹ کی ہوگی لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے تو اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ اس نے تکبر نہیں کرنا تھا۔ تو آپ سوچیں کس قدر ہمیں ضرورت ہے قرآن حدیث کا علم حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے ربی زدنی علما، جو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی علم کے حصول کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے نام سیکھا اللہ کا العلیم، اس کو سمجھتے ہوئے ہم کانشیس زندگی گزاریں کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں، کیا کس نیت ارادے سے کر رہی ہوں، تو وہ سب جانتا ہے۔ تو مجھے اپنے نیت، ارادے، سوچ اور جو بھی میری سرگوشیاں، خیالات ہیں، اس کو میں نے جو ہے نا بہت ہی کانشیسلی کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کیا جو ہے نا میرے دماغ میں چل رہا ہے، میرے دل میں چل رہا ہے، احساسات، جذبات، تو اس کو اللہ کے لیے خالص کر لے اور اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں علم نافع عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ علم نافع کے لیے ایک دعا بہت اچھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نافع علم عطا فرما اور ایسا عمل جو کہ قبول ہو جائے، اور مجھے پاک رزق عطا فرما، حلال اور طیب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکتیں عطا کرے، ہمیں اپنی معرفت کی جو حقیقی معرفت ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔